बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मुझे आपके सामने अपनी ज़िंदगी के दो और बहुत अहम एक्सपीरियंसेस या वाक़यात शेयर करने हैं और इसके ज़रिए से मैं ये प्रेज़ेंट करूँगा कि कैसे अभी तक मेरे मुख्तलिफ़ तजर्बात की वजह से जो रूहानी वारदात या रूहानी ज़ियारतें हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस में या नॉलेज में कैसे आईं और इसके अलावा कैसे बाज़ दफ़ा मेरा ज़हन या मेरी जो फ़लसफ़ा नफ्सियात या न्यूरोसाइंस की इल्म है वो कैसे इसको रद्द करता रहा। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि ये जो दो वाक़यात हैं, एक वाक़यात ने बड़ी मुश्किल से मेरा रूहानी वारदात या रूहानी ज़ियारत पर यकीन बनाया, लेकिन इसके बाद जो अगला वाक़या है उसने एक दफ़ा फिर मेरे ज़हन में शकूक व शुबहात जन्म दे दिए। तो सबसे पहले मैं आपको 1993 का एक वाक़या बताता हूँ। मैं लाहौर ही में था और उन दिनों एमए फ़िलासफ़ी कर रहा था। तो मुझे कोई साहब मिले और उन्होंने मेरी रूहानियत के मुतल्लिक़ तजर्बात और मेरी गुफ्तगू सुनकर मुझे सजेस्ट किया कि मुझे बाबा फ़रीदुद्दीन में के पास पाकपतन विज़िट करना चाहिए। उन्होंने इतनी मोहब्बत और इतनी ज़ोर से ये बात की कि मैं इस बात को मान गया और 1993 के अंदर मैं पहली और आखिरी दफ़ा बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार पे चला गया। साहिवाल तक का सफ़र मैंने ट्रेन पे किया। उसके बाद एक वैन के ज़रिए मैं पाकपतन पहुंचा। पाकपतन पहुंच के हस्बे जो तरीक़ाकार उस वक्त मुझे मालूम था, मैं साहिब मज़ार के कब्र मुबारक पे गया और वहाँ पे जाके फ़ातिहा पढ़ी और बाहर आके मैं बैठ गया। मैं बैठा हुआ था तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्या ख़्याल आया कि यार कोई मैं यहाँ पे आया हूँ इतनी दूर से लाहौर से, तो मुझे साहिब मज़ार के साले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़नी चाहिए। करीब ही सूरह यासीन और कुरान शरीफ के नुस्खे पढ़े थे। मैंने वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ी। सूरह यासीन पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरी दाईं तरफ एक साहब मुझे बार बार देख रहे हैं। जब सूरह यासीन मुकम्मल हो गई तो वो ख़ुद ही मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा आपसे बात करनी है। वो तकरीबन उस वक्त 60 साल की उम्र के अराउंड होंगे। मैं उनके साथ करीब ही एक जगह पे बैठ गया। उन्होंने मेरे से एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने मेरे से नाम भी नहीं पूछा, कहाँ से आए हो ये भी नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी बाबा जी से मुलाकात हो गई है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैं ये समझा कि शायद यहाँ पे उनके कोई सजादा नशीन या गद्दी नशीन होंगे। तो मैंने कहा नहीं जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई, कहाँ बैठते हैं वो? तो उन्होंने कब्र या मज़ार की तरफ हाथ से इशारा करके कहा वो बैठे हैं। तो मैंने कहा जी आप किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं बाबा फ़रीदुद्दीन साहब की रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मैंने कहा नहीं जी, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं इनसे हुई। मैं बस जब आया था तो मैंने फ़ातिहा पढ़ी थी, दुआ की थी इनके लिए और उसके बाद सूरह यासीन पढ़ी है। इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर बैठूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अगर मैं तुम्हारी बाबा फ़रीद से मुलाकात करा दूँ, तो मुझे पहले तो ये बात समझ ना आई कि ये मुझे क्या कह रहे हैं। फिर मैंने कुछ दिलचस्पी का इज़हार किया। मैंने सोचा चलो ये एक तजर्बा ही सही, देखते हैं ये साहब क्यों कर और कैसे ये मुलाकात कराते हैं। उन्होंने मेरा मैं हम दोनों आलती पालती मार के बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उन्होंने मुझे कहा कि तू मज़ार की तरफ अपना मुंह कर ले और कुछ कलमात उन्होंने पढ़ने के लिए बताए जो मैं मुनासिब नहीं समझ रहा इस वक्त बताने के लिए, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठा रहे, तेरी बाबा जी से मुलाकात हो जाएगी। मैंने उनके कहने के मुताबिक अपना मुंह आंखें बंद करके मज़ार की तरफ कर लिया और वही कलमात जो उन्होंने मुझे कहे थे मैंने पढ़ने शुरू कर दिए दिल के अंदर। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी एक शख्सियत को देखा है जो एक देहाती, जो हमारे पंजाब के पुराने देहाती होते हैं वैसे चौड़ा सा एक मुंह था। और ख़ास बात जो मेरे जहन में रह गई
وہ یہ تھی کہ انہوں نے سر کے اوپر ایک سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھ لیا ہے بابا جی سے ملاقات ہو گئی ہے تیری؟ تو میں نے کہا جی نہیں، میری تو نہیں ملاقات ہوئی۔ کہتے تو نے آنکھیں بند کی تھی، تجھے کیا نظر آیا تھا؟ میں نے کہا جی ایک دیہاتی سے شخص سے تھے اور بڑی سی داڑھی تھی ان کی، اور سبز رنگ کی ایک خاص طرح کی گول سی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ تخیل سا میرے ذہن میں آیا تھا، تو وہ مسکرا کے کہے یہی تو بابا جی تھے، تو ماشاءاللہ تیری ملاقات ہو گئی ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تو پہلی دفعہ آیا ہے اور ان سے مل کر جا رہا ہے۔ میں نے اس بات کو بائے نہیں کیا، میرا یہی ذہن میں تھا، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو، کہ کیونکہ میں لاہور سے چلا ہوں ایک خاص مقصد کے تحت، کسی نے مجھے ایک پمپ بھی کر کے بھیجا ہوا ہے کہ مجھے بابا فرید کی طرف جانا چاہیے، تو میں وہی والی بات الوین اور جس طریقے سے ہمارا ذہن کہانی بناتا ہے، تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جناب میں نے کوئی الوین کے زیر اثر میرے دماغ نے کہانی بنائی ہے، اور کیونکہ سبز رنگ، سبز ٹوپی، سبز چولا جون سا ہے وہ بزرگان دین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، تو میرے دماغ نے خود سے یہ کہانی بنا کر ایک سبز ٹوپی والے صاحب کو مجھے دکھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے واپس آ گیا، اور آپ کو میں حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بابا فرید گنج شکر کی کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تقریباً 2-3 ماہ کے بعد کسی اخبار کے اندر یا کسی رسالے کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مضمون چھپا، اور ساتھ ان کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی جو یقینی طور پہ فوٹوگراف تو نہیں تھی، کسی نے ہاتھ سے بنائی ہوگی، اور اس کے اوپر ویسی ہی وہ شکل تھی اور خاص طور پہ ویسے ہی سبز ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے ان کی نشانی لگائی تھی۔ اب میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ جب آنکھیں میں نے بند کیں تو اس کے بعد مجھے اسی شکل کے صاحب کیسے نظر آئے تھے، جنہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کہ صرف مسکرائے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دوبارہ سے اپنی الوین اور کہانی بنانے والی سٹوری کی طرف جاؤں، لیکن ایک ایسی شکل جو قسماً میں نے نہ پہلے دیکھی تھی، نہ میں نے ان کی کوئی تصویر دیکھی ہوئی تھی، وہی تصویر جب بابا فرید کی میں نے اس رسالے یا اخبار میں دیکھی تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا اس کو رد کرنا۔ اسی دوران مجھے 2-3 اور صاحبان کے ساتھ کسی لاہور میں مزاروں پہ جانے کا اتفاق ہوا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک میڈیم ہیں، وہ ان صاحب مزار سے میری بات کرا سکتے ہیں یا سوالات کے جواب لے کے دے سکتے ہیں۔ وہ والا تجربہ بھی ہوا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان 3-4 تجربات کی وجہ سے جہاں پہ انڈینائبل تھے کہ میں اس کی کوئی کہانی یا الوژن کا شکار نہیں ہوا، اس طرح کے تجربات تھے کہ میرا ذہن تھوڑا سا تیار ہونا شروع ہوا روحانی زیارت یا روحانی کیفیات کے متعلق کہ شاید اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ لیکن پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے ہی سال 1994 میں مجھے کسی صاحب نے اندرون شہر لاہور میں ایک بزرگ کا بتایا، جن کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہاں کے جو ان کے مرید ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بے شمار زیارتیں اور روحانی کیفیت ہوتی ہیں، اور بڑی سے بڑی روحانی شخصیات اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے ان بزرگ کے مریدوں کی۔ تو میرے اندر بھی ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کے ان سے ملوں اور یا اس سلسلے یا اس خانقاہ کو دیکھوں کہ یہاں پہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ میں تقریباً کوئی 20-25 دن یا مہینہ اس جگہ پہ جاتا رہا، تقریباً میرے کوئی 7-8 چکر لگے، جہاں پہ میری یہ جو صاحب تھے یہ بالکل ایک سادے سے 5 فٹ 8-9 انچ کے ایک صاحب تھے، بالکل کوئی ان کی شکل پہ یا ان کے حلیے پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو زبردستی کوئی خاص بنایا ہو، لیکن ان کے جو مریدین تھے جو میرے خیال میں سینکڑوں میں تو ہوں گے، کوئی سمجھ لیجئے کہ 2-3 ہزار مرید ہوں گے جو مجھے اندازہ ہوا وہاں پہ جا کے، وہ ان کے متعلق بہت ادب سے اور بہت خاص باتیں کرتے تھے۔ وہاں پہ مجھے 2-3 بندے بھی ایسے ملے
جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہمیں ماشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اپنے خواب سچے ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ میں ابھی اس کے زیر اثر کوئی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے پہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے وہاں پہ انہی صاحب کے کوئی تقریباً 5 خلیفے تھے، ان میں سے ایک خلیفے کے متعلق یہ پتہ چل گیا مریدین کے اندر سے کہ یہ ان کا خلیفہ تو ہے لیکن یہ روحانی واردات اور کیفیات والے معاملے کو نہیں مانتا۔ میرا اپنا ذہن ہی اس قسم کا ہے کہ میں چاہتا ہوتا ہوں کہ کسی طریقے سے کوئی رد کی یا الٹ بات ملے، تو میں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا اس بات کے اوپر کہ کیوں نہ میں اس کے پیچھے لگوں اور اس سے یہ پوچھوں کہ باقی سارے کے سارے تو دعوے کر رہے ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہیں، تو کس بحاف پہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کوئی 2-3 ملاقاتوں کے اندر میں ان کے ساتھ، ان جو خلیفہ صاحب تھے ان کے ساتھ یاری دوستی لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی اس زمانے میں میری عمر ہوگی کوئی 24-25 سال، اور وہ کوئی 30 سے 35 سال کی عمر میں ایک نوجوان صاحب تھے۔ تو ان کے ساتھ جب تیسری چوتھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کھلنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مرید روحانی کیفیات یا زیارتوں کی بات کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور یہ بالکل کسی قسم کا اس سے سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ کو کس طرح پتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں بابا جی کی خدمت میں 15 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو آج تک ایک چیز نظر نہیں آئی۔ جب مجھے نظر نہیں آ رہی، جو سب سے زیادہ قریب ترین خلیفہ مجھے کہا جاتا ہے، جب مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ باقی سارے کے سارے تو اول درجے کے جھوٹے ہیں جو اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں۔ بابا جی کے پاس ہو سکتا کوئی اور کمال ہوں، لیکن کم از کم یہ والا کمال ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا سکیں یا کوئی اور روحانی کیفیت میں لے کے جا سکیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ان خلیفہ صاحب سے، میں نے کہا خلیفہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا کلی یقین ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں اور یہ اس طرح کی کوئی زیارت یا کیفیات والا معاملہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ بات جب اتنے سالوں سے پتہ چل گئی ہے تو آپ جو ان سا ہے یہاں پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار سیدھی سی بات ہے، تیرے سے کیا چھپانا، مجھے 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ملتی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب میرے لیے یہ بڑی پریشان کن بات تھی کہ 1993 کے اندر کہ جو ان سا میرا تھوڑا سا یقین بننا شروع ہوا تھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کو دیکھنے کے بعد، اس والے واقعے میں جس کے اندر سینکڑوں لوگوں کا دعویٰ تھا اور ان بزرگ کا اپنا بھی دعویٰ یہ تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا سکتا ہوں، ان کا اپنا ایک خلیفہ جو ان سا ہے اس بات پہ حلفاً سمجھ لیجئے، حلف تو نہیں اس نے میرے سامنے اٹھایا تھا لیکن ڈھٹائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ جناب ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے لیے دوبارہ سے سوچنے کی ایک صورتحال بنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں روحانی کی زیارت کا، اور ان میں سے ایک بندہ تو صاف بتا رہا ہے کہ جی میں تو یہاں پہ پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے۔ یعنی کہ یہ وہ زمانہ تھا 93-94 کا کہ جس زمانے میں 5,000 روپیہ تنخواہ بڑی بات ہوتی تھی، تو اس کو تو 1,00,000 روپیہ مہینے کا مل رہا تھا، تو اس نے کہاں جانا تھا وہاں سے اٹھ کے۔ میں اس چیز کو لے کے پھر دوبارہ سے بہت سارے لوگوں کی طرف گیا اور کچھ کتابیں بھی پڑھیں اور کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کی کہ مجھے یہ علم ہو سکے کہ آخر یہ روحانی کیفیت یا زیارت کا معاملہ ہے کیا۔ آہستہ آہستہ مجھے دوبارہ سے یہی لگنا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی ایلیوژن ہے کہ جس ایلیوژن کے تحت کسی خاص اثر کے اندر جا کے جب کوئی آپ کو سو کالڈ ظاہری طور پہ کوئی روحانی شخصیت آپ کو ملتی ہے، وہ آپ کو وظائف یا کوئی خاص روحانی ایکسرسائزز دیتی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کا دماغ جو انسا ہے خود سے ایک ایلیوژن بنانا شروع کرتا ہے، اور اس ایلیوژن کی بیس کے اوپر ایک ایسی کہانی ترتیب دیتی ہے کہ آپ ایونچولی ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے 1-2 اور جگہ پہ جا کے بھی ان چیزوں کو دیکھنے کا جب موقع ملا تو لیکن مجھے یہی سمجھ آئی کہ یہ بیسیکلی ایک خاص ماحول،
ख़ास قسم کی ایک ترتیب کے اندر مسلسل رہنے کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، وگرنہ اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کچھ ایک دو اور ایسے واقعات ہوئے کہ جن کو میں ڈینائی نہ کر سکا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے کی شکایات مل رہی ہیں، تو اگلی ویڈیو کے اندر میں یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے کون سے جو ان سے واقعات ہیں ان کو کن بنیاد یا کس پیمانے پہ یا آپ کی اپنی کیا حالت ہو کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کیفیت یا زیارت کے اوپر گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچ ہے، اور کون سی ایسی ہیں اور وہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ نے کوئی الوژن یا کوئی کہانی جنم دی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔